अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने सबक का आगाज़ सेकंड पारा सूरत अल-बकरा 183 से करेंगे। पहले दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा आमीन या रब्बल आलमीन। देखते हैं आयत नंबर 183। इससे पहले आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ जो अहकामात थे या मुख्तलिफ़ जो नेकी की किस्में थी वो पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला ने हमें बताया कि नेकी सिर्फ़ ये नहीं कि मशरिक़ और मग़रिब को मुँह कर लो, कोई ख़ास रिचुअल्स करो, बल्कि नेकी की एक लिस्ट हमें बताई कि ये सब भी नेकी है। वो उनमें हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ुल इबाद भी हैं। अब जो रुकू शुरू हो रहा है इसमें अल्लाह ताला रोज़े के अहकामात दे रहे हैं। इसमें अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल करीम का बता रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी ये शुरू करने से पहले कि देखें हज नमाज है या ज़कात है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अहकामात हैं जो अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में मुख्तलिफ़ जगहों पर दी, लेकिन रोज़े के अहकामात सिर्फ़ यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से अल्लाह करे हम सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें, आमीन। तो देखते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। मुझे और आपको कह रहे हैं, हम सब ईमान वाले हैं ना, हम भी कह रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया क्या, रोज़े रखना। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, बिल्कुल ऐसे जैसे तुमसे पहले फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो। पर्पस भी बता दिया, मकसद भी बता दिया। यानी अल्लाह ताला ने हुक्म भी दे दिया कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ों की फ़र्ज़ियत है, फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। कोई अपनी ऑप्शन नहीं है, कभी रख लिया कभी ना रखा। ये कोई नफली रोज़े जो हैं वो तो और बात होती है, लेकिन फ़र्ज़ रोज़े बहरहाल फ़र्ज़ होते हैं। तो इनको रखने के लिए आप क्या अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो है नई चीज़ नहीं है, ये मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले भी ये फ़र्ज़ थे। और इसका मकसद बताया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम में क्या पैदा हो, ताकि तुम में जो है तक़वा पैदा हो, अल्लाह का खौफ पैदा हो, सेल्फ़ कंट्रोल पैदा हो। तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, इस आयत को अब खोलते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा फ़र्ज़ कर दिया गया। अच्छा, फ़र्ज़ का हमने अभी पीछे भी पढ़ा है, जहाँ हमने विरासत की बात पढ़ी है या वसीयत की बात पढ़ी है, हमने पढ़ा है कुतिबा का मतलब फ़र्ज़ होना होता है, लिखना भी होता है और फ़र्ज़ होना भी होता है। ठीक है, लेकिन ये जो दो रोज़े हैं, ये जो दो आयात हैं ना, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये अभी रमज़ान के रोज़ों की बात नहीं है। ये जैसे इमाम राज़ी ने अपनी तफ़सीर में लिखा है और भी बहुत सारे अरबिक स्कॉलर्स ने अपनी तफ़सीर में लिखा है, तफसीरों में, कि ये जो है अभी जब रोज़ों की फ़र्ज़ियत नहीं हुई थी, क्योंकि रोज़े तो जाके 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए हैं, उससे पहले जब मुसलमान मदीना गए थे तो उस टाइम की बात हो रही है। उस टाइम पे रोज़े थे जो बाद में यानी अयाम बीद के रोज़े थे 13, 14, 15, उनके अहकामात हैं और ये पहले रखा करते थे, लेकिन जब बाद में रमज़ान के रोज़े आ गए तो ये ऑप्शनल हो गए। अगरचे बहुत इसका सवाब है, लेकिन ये ऑप्शनल हो गए क्योंकि वो फ़र्ज़ थे, तो इससे पहले ये फ़र्ज़ थे। ठीक है, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए। सयाम को देखते हैं। सयाम जो है का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रुक जाना, रुकना, किसी चीज़ से पीछे हट जाना। असल में अरब लोग जो थे वो अपने घोड़ों की ऐसे ट्रेनिंग किया करते थे। आपको पता है अरब कल्चर में लूट मार थी, ट्राइबल, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, ट्राइबल जो है सिस्टम था कोई, और लूट मार थी। इसके लिए उनको तेज़ रफ्तार घोड़े चाहिए थे, अच्छे घोड़े चाहिए थे जो अच्छे बुरे हालात में उनके साथ चल सकें। कई जगहों पे ऊँट नहीं जा सकता, उनका तो जानवर ऊँट है सहरा का, लेकिन कई जगहों पे वो नहीं जा सकता, तो उनको तेज़ रफ्तार घोड़े चाहिए होते थे ताकि लूट मार करें और वापस जाएँ।
تو ایسے میں کبھی ہوتا ہے کہ پانی نہیں ملتا، کبھی کھانا نہیں ملتا، کبھی کوئی اور چیز برداشت کرنی پڑ جاتی ہے. تو گھوڑوں کی تو یہ ٹریننگ نہیں ہوتی. اونٹ تو کر لیتا ہے برداشت، پانی بھی اسٹور کر لیتا ہے اپنے اندر، کھانا بھی کئی دن نہ کھائے تو جی سکتا ہے. لیکن گھوڑوں کو یہ ٹریننگ نہیں، ان کو خود دینی پڑتی تھی. وہ گھوڑوں کا منہ باندھ دیتے تھے اور ان کو کچھ نہیں دیتے تھے. جیسے دانہ وانا بھی بے شک سامنے رکھتے تھے لیکن وہ کھا ہی نہیں سکتے تھے. تو اس طرح ان کی ٹریننگ کرتے تھے. یہی اس سے یہ لفظ لیا گیا ہے کہ یعنی ہماری ٹریننگ ہو، ہم سیلف کنٹرول کریں. ہم ایمان والے جو ہیں حلال چیزوں سے بھی کیا کریں، سیلف کنٹرول میں رہیں. کھانا ہر بندے کی ضرورت ہے. ایک تو ہوتا ہے نا بھوک لگی ہوئی ہے، چلیں بھائی بھوک لگی ہے تو بھی کنٹرول نہیں ہوتی، دل کرتا ہے کھانا کھائیں. اور بھوک نہ بھی لگی ہو، سم ٹائمز ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے چائے پی لے، اچھا جی اب کچن میں جا کے یہ مزے کی چیز کھانے کو کر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے. لیکن وہ حلال بھی ہے، اس کے باوجود ہمیں روک دیا گیا. تو کیا ہو رہی ہے، ہماری سیلف کنٹرول ہو رہی ہے. تو روزہ جو ہے کیا گیا تاکہ روزے جو ہے روزوں کے انسان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ سیلف کنٹرول ہے، تاکہ وہ اپنے آپ پہ نفس کنٹرول کرے. نفس کشی غلط ہے، وہ نہیں اسلام میں رہبانیت اور نفس کشی. کیونکہ وہ بہرحال وہ جو ہے اس کا منع کیا گیا ہے. لیکن اور اس لیے کہ بتایا گیا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. لیکن نفس جو کنٹرول ہے اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ورنہ نفس تو بے لگام گھوڑا ہے یا بے لگام جانور ہے. اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ تو بہت خوار کرے گا. تو اسی لیے اس کو کنٹرول ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزوں کا سسٹم رکھا ہے کہ ہوتے سوتے سب کچھ موجود ہے الحمدللہ، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنا روکا ہوا ہے خود کو. تو یہ نفس کی کنٹرول بھی ہو رہا ہے. اور یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی پیدا ہو. اب یہ جو بات کی گئی نا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یہ جو یعنی تم سے پہلے بھی روزے فرض تھے. دیکھیں روزے جو ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر، یا نماز ہے یا جو بھی ہے احکامات، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کا دین وہی تھا. ٹھیک ہے، شریعتوں میں فرق تھا، نماز کی صورت میں بھی فرق تھا، رکعت سنتوں میں فرق ہوگا، فرضوں میں فرق ہوگا، ٹائمنگز میں فرق ہوگا، جو بھی ہوگا واٹ ایور. اسی طرح روزوں کی اس میں بھی فرق ہوگا. لیکن یہ احکامات موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سے پہلے بھی تھے. اور ہم مکہ میں اتنے عام نہیں تھے، بہرحال روزے تھے بھی صحیح اور نہیں بھی تھے، اتنے کوئی خاص عام نہیں تھے، لیکن کچھ لوگ رکھا بھی کرتے تھے. لیکن مدینہ میں یہ عام تھے. آپ وہ پوری حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا کہ تم کس چیز کے روزے رکھتے ہو، وہ بھی روزہ رکھتے تھے وہ لوگ، وہ فرعون کے غرق ہونے کا جو ہم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں. تو بہرحال تمام اس میں روزہ فرض تھا اور فرض ہے. تو اس کا بتایا گیا کہ تم سے پہلے جن لوگوں کو یعنی کھانے پینے یا فزیکل ریلیشن جو کہ حلال ہو، اس سے بھی جو بچنے کی ٹریننگ کی جاتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ کیا ہو کہ ہمارا نفس کنٹرول ہو اور ضبط نفس ہو. اور پھر یہ کہ روزہ رکھتا کیوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا حرج ہے، کھا پی لے. اس لیے جو ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ واچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس خوف کے مارے اپنا روزہ جو ہے وہ نہیں وہ ختم کرتا، نہیں توڑتا یا اس کا دھیان کرتا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ جی اگلی آیت اب دیکھتے ہیں، آیت نمبر 184. ایام معدودات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو بس گنے چنے دن ہیں، چند دن ہیں، گنتی کے دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، اگر اب تم میں سے کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، یا کوئی پریگننٹ عورت ہے یا کوئی نرسنگ مدر ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے ان کے لیے چھوٹ ہے. او علی سفر، یا کوئی سفر پہ ہے. اب سفر بھی اتنے آسان نہیں تھے، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، پیدل صحرا میں کئی دنوں کا سفر، اور چاہے آج کا سفر بھی ہو. ٹھیک ہے نا. تو او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فعدۃ تو گنتی کر لو، یعنی گن لو کہ کتنے دن تمہارے چھوٹے ہیں، من ایام اخر، اور دوسرے دنوں میں رکھ لو. سمپل. یعنی اسلام کتنا خوبصورت اور آسان مذہب ہے. سہولت دیتا ہے کہ اگر چلو بیمار ہو تو زبردستی نہیں کہا جا رہا کہ نہیں ضروری رکھنا ہے تم نے روزہ چاہے مر جاؤ. نہیں، یہ نہیں کہا. اور بھی چیزوں میں آپ احکامات دیکھیں گے، وضو کرنا ہے، لیکن اگر زخم بڑھتا ہے، اگر لگا ہوا ہے اور وہ بڑھنے کا خطرہ ہے تو تیمم کر لو.
کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے نماز پڑھ لو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں کر سکتے، مریض ہو یا سفر پہ ہو، سہولت نہیں ہے، تو پھر کیا کرو، روزے مطلب شمار کر لو کہ کتنے روزے چھوٹیں، 3 چھوٹیں، 5 چھوٹیں، 7 چھوٹیں، وہ بعد میں رکھ لو. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور اوپر ان لوگوں کے، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ فدیہ ہے، طعام مسکین، طعام و مسکین، مسکین کا کھانا، ایک مسکین کا کھانا. اور وہ لوگ جو ذرا جو ہے کھاتے پیتے ہیں، جن کے پاس اچھا خاصا رقم موجود ہے، وہ اگر چاہیں وہ خود نہ بھی رکھیں، ان کے پاس اگر اتنا اللہ نے دیا ہوا ہے تو وہ کسی ایک مسکین کو اس کے بدلے میں کھانا کھلا دیں. اسی لیے جو ہے بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کے روزوں کی نہیں بلکہ وہ ایام بید کے روزوں کی بات ہے، کہ جو ہے ایام بید آپ کو پتہ ہے نا، 13، 14، 15 جو تاریخیں ہوتی ہیں چاند کی، اس میں چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے، خوب روشنی ہوتی ہے، چمکدار روشن چیز کو کہتے ہیں بید. جیسے ید بیدا کے ہاتھ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور بیدا یعنی روشن، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نشانی دی گئی تھی. تو ایسے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مساکین کو کھانا کھلا دے، ایک مسکین کو. اور فمن تطوع خیر، تو جو کوئی خوشی سے کرے گا، جو بھی کام کرنا ہے خوشی سے کرو، فہو خیر لکم، وہ بہتر ہے اس کے لیے. وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہوتے، یہ بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ یعنی یہ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت کا وہ کینسل بھی ہو گئی ہے. اب اگر وہ فرض روزے ہیں اور وہ خود روزے رکھ سکتا ہے تو وہ خود رکھے، یہ نہیں کہ کسی اور کو رکھوا دے. یہ پہلے کے احکامات تھے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بتایا گیا کہ جو بھی تم کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، لوگوں کی مدد کرو، جو بھی نیکی کا کام کرو، پیچھے آپ آیت بیر پڑھ بیٹھے ہیں پوری، صدقہ کرو، خیرات کرو، جو بھی کام کرو سب کس طرح کرو، خوشی سے کرو. فمن تطوع خیرن، جو کوئی خوشی خوشی کرے گا، فہو خیر لکم، اسی کے لیے بہتر ہے. دل کی مرضی سے کرے گا، خوشی خوشی کرے گا، چٹی کے مارے، مصیبت کے مارے، بیزاری کے مارے نہیں، بلکہ خوش ہو کے کرے گا، تو اس کے لیے بہت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ قدردان ہے ان چیزوں کا. اور اگر تم روزہ رکھو، وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھو تو خیر لکم، وہ تو بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم ان کو جانتے ہوتے. یعنی نیکیوں کو بھی گن گن کے نہیں کرو کہ اچھا اب میں نے یہ نیکی کر لی، اب اتنے نفل پڑھ لیے، بھائی کافی ہیں، اب اتنی دفعہ صدقہ کر لیا کافی ہے. نہیں، خوشی خوشی کرو، جتنی دفعہ موقع مل جائے اتنی دفعہ کرو، جتنی دفعہ چانس اویل کر سکتے ہیں اتنی دفعہ کرو. آگے آپ جا کے پڑھیں گے، حکم آئے گا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف بھاگو. آپ کو پتہ ہو کہ ابھی جو ہے کل کسی مارکیٹ میں بڑا زبردست جو ہے کوئی ڈسکاؤنٹ لگنے لگا ہے کپڑوں پہ یا کسی چیز پہ، کیسے آپ اس کو یہ تھوڑی کہیں گے نہیں میں نے ایک لے لیا تھا کافی ہے، بھاگے جائیں گے. اچھا 70% ڈسکاؤنٹ ہے تو لے لیتے ہیں، نہیں ہے ضرورت تو بھی لے لیتے ہیں، اچھا چلو کام آ جائے گا، اچھا فلاں کے لیے لے لیتے ہیں. تو نیکی کے کاموں کے لیے کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ ان کے لیے بھی کیا کریں، آگے بڑھیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، روزے رکھیں، خوشی خوشی کریں، بد دلی سے نہیں کریں. رمضان تو، اور آگے رمضان کی پھر بات آئے گی تو پھر وہاں پہ مزید بات کر لیں گے. تو بہرحال یہ جو ہے روزہ، اس کی تھوڑا سا میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ روزہ صرف یہ نہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے مطلب کہا کہ بس ہم بعض سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب چلو کھانا پینا نہیں ہے اور فزیکلی کوئی وہ نہیں ہے، ریلیشن شپ نہیں ہے تو بس یہ روزہ ہے. نہیں، زبان کا بھی روزہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے. کانوں کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، سب چیزوں کا روزہ ہے. اور اگر کوئی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا تو پھر وہ جو چاہے کرے، ٹھیک ہے نا. وہ حدیث ہے کہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولے اور عمل کرے تو اللہ کو ضرورت نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دے. روزے کی حالت میں لڑائی نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، بلکہ کوئی اور لڑنے آئے کہے انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، کوئی اس کا جواب نہیں دے، کوئی آگے وہ نہیں کرے. تو بہرحال یہ ٹریننگ ہمیں دی جا رہی ہے. اور پھر ساتھ کہا جا رہا ہے کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ نے سب کے سامنے جو ہے جو روزہ جو ہے پانی کا پیالہ پیا، سب کے سامنے روزہ کھولا تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو جائے یہ بات، ٹھیک ہے نا. تو سنت جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے.
تو یہ بات ہے کہ اگر اور ویسے اگر جان کو خطرہ نہ ہو تو ویسے روزہ نہیں توڑنا چاہیے، اگر کوئی سفر نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے تو بہرحال یہ چیز بتائی گئی کہ اگر مطلب مشکل ہے، مجبوری ہے تو گن لیں دنوں کو اور اگلے دنوں میں اس کو کیا کر لیں، روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، ہمیں سہولتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ وعید بتائی گئی کہ جو سہولتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، تو جو اللہ سہولت دے وہ خوشی خوشی لینی چاہیے۔